वेलकम टू लीगल मैटर्स। आज के इस प्रोग्राम का पहला सवाल, और यह सवाल हमें मिसेस कुरैशी की जानिब से मौसूल हुआ है। उन्होंने सवाल में लिखा है कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ को पाकिस्तान से स्पॉन्सर करवाना चाहती हूँ, और उसके साथ वो कहती हैं कि मेरे बेटे की शादी गुज़िश्ता हफ्ते हो चुकी है। और फिर उसके साथ ही इस सवाल का इनोसेंट मासूमाना हिस्सा सामने आता है, और जिसमें वो ये पूछती हैं कि क्या मैं अपनी बहू को फियांसे वीज़े पे बुलवा सकती हूँ। ज़ाहिर है कि जिस वक्त भी हम सास और बहू की बात करते हैं तो ये बहुत ही पेचीदा और खूबसूरत रिश्ता होता है। कभी इसमें अप्स हैं, कभी इसमें डाउन्स हैं, और कभी इसमें बहुत सी चीज़ें जताई भी जाती हैं। अब तो मिसेस कुरैशी जो है अपने बेटे की जगह अपने आप को वहाँ पे रख रही हैं और कह रही हैं कि क्या मैं अपनी डॉटर इन लॉ को स्पॉन्सर करना चाहती हूँ। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मिसेस कुरैशी, आप बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे इमिग्रेशन का जहाँ तक ताल्लुक है तो आप अपनी बहू को स्पॉन्सर नहीं कर सकती। तो ये हक जो है और ये जो फ़र्ज़ है ये अपने बेटे पे ही छोड़ दीजिए। और आपका क्वेश्चन दरअसल ये है, मैं तो वो उसकी निटी-ग्रिटी में नहीं जाना चाहता, लेकिन थोड़ी-सी क्लैरिफ़िकेशन के लिए मैंने ये कह दिया। तो उसमें ये है कि आपके आपके जो बेटे हैं जो अमेरिकन सिटीज़न है, वो अपनी वाइफ़ को, स्पाउस को फियांसे वीज़े पे बुलाने के बारे में सोच रहे हैं। तो दूसरी बात जो मैं करेक्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि जब मैरिज हो जाती है तो खुदारा बहुत आपको सीरियस एडवाइस दे रहे हूँ कि आप भूल जाइए फियांसे वीज़े को, क्योंकि कई दफ़ा लोग कहते हैं ये फियांसे वीज़ा जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ जाता है, और ख़ास तौर पे आजकल के जो हालात हैं उसमें फियांसे वीज़े के लिए गुंजाइश मौजूद है। तो अगर शादी हो चुकी है तो फियांसे वीज़े के बारे में ना सोचिए। अगर फियांसे वीज़ा आपको चाहिए था तो फिर शादी से पहले, एंगेजमेंट के बाद होना चाहिए था। मिसेस कुरैशी के अलावा कुछ और भी सवालात हैं फियांसे वीज़े के हवाले से, ही मैं इसे एक ग्रुप में शामिल कर देता हूँ ताकि एक मुकम्मल जवाब आपके सामने आ जाए। जिस वक्त देखिए हम फियांसे वीज़े की बात करते हैं तो ये अमेरिकन सिटीजन्स के लिए ये एक तरीका कार होता है कि वो एंगेजमेंट के ज़रिए से अपना रिश्ता जो है वो कायम करें। जो फर्स्ट स्टेप है वो एंगेजमेंट है। अब वो एंगेजमेंट जो है वो 2 साल के अंदर होनी चाहिए जब आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, और उसके साथ ही एंगेजमेंट में दोनों पार्टीज को एक साथ रहना चाहिए। वो ज़माने चले गए जिसमें रिलीजियस ग्राउंड पे ये एक्सेप्शन ले ली जाती थी कि जनाब रिलीजियसली ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों को एक जगह पे बिठाया जा सके। अब ज़ाहिर है कि उन वो बातें जो हैं बड़ी बैकवर्ड शुमार की जाती हैं, और काउंसलर जो है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। तो लेट्स से कि अगर एंगेजमेंट हो जाती है तो फिर फियांसे वीज़ा दाखिल करने का जो है वो रास्ता खुल जाता है। एक और सवाल ये था कि क्या फियांसा वीज़ा जो है वो पाकिस्तान में वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। तो जी नहीं, वहाँ पे फाइल नहीं की जा सकती। जो पिटिशनर है, जिस तरह से मिसेस कुरैशी के बेटे जो है अमेरिकन सिटीजन है, अगर ये उनके लिए अगर एंगेजमेंट हुई हुई होती और शादी ना हुई हुई होती तो फिर वो उनके लिए फाइल कर सकते थे, और वो फाइलिंग जो है वो अमेरिका में होती। तो अमेरिका में एप्लीकेशन जो है फाइल होती है, उसमें बहुत से डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। इमिग्रेशन सर्विस जो है उनकी जांच पड़ताल करती है, और यकीन जानिए कि अब जो जांच पड़ताल होती है वो बड़ी गहरी जांच पड़ताल होती है। तो उस जांच पड़ताल के बाद अगर यहाँ पे फियांसे वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाता है तो फिर उसकी सेकंड स्टेज ये होती है कि वो एनवीसी, नेशनल वीज़ा सेंटर के पास चला जाता है, जो उसकी बाकी प्रोसेसिंग कंप्लीट करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि तमाम डॉक्यूमेंटेशन रिसीव हो गए। जब वो मेक श्योर करते हैं कि डॉक्यूमेंट सारे रिसीव हो गए तो वो केस जो है फिर पाकिस्तान चला जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू से पहले जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है उसके बारे में बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। मैंने कई दफ़ा देखा है कि वहाँ पे कई दफ़ा सही ट्रांसलेशन ना होने की वजह से, और कई जगह पे गुड फेथ में जो है वो ट्रांसलेशन की गई, लेकिन जिसने भी ट्रांसलेशन की उसमें कई गलतियां आ गई। और वहाँ पे अगर पाकिस्तान में वीज़े के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उर्दू पढ़ने और बोलने वाले लोग मौजूद हैं, और अगर वो पॉइंट आउट करते हैं तो इस हद तक मामला चला जाता है कि जिसमें कहा जाता है कि जनाब ये फ्रॉड इन्होंने करने की कोशिश की है। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन फाइल करें उसके बारे में इंतहाई मोहतात होने की ज़रूरत है। और फिर दूसरी स्टेज जो है वो इंटरव्यू के बाद अगर कामयाबी हो जाती है तो फिर उनको वीज़ा दे दिया जाता है, और आपको मालूम है कि उसके बाद यहाँ पर आके उन्हें शादी करनी पड़ती है विद इन 3 मंथ्स, और उसके बाद फिर एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस का सिलसिला शुरू हो जाता है।
تو یہیں پہ ایک اور سوال یہ یونس احمد صاحب نے سوال بھیجا ہے، اسے بھی شامل کر لیتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے طریقہ کار بہتر کون سا ہے؟ کاش کہ میں کوئی پرسنل اپنی پریفرنس آپ کو بتا سکوں، لیکن بہتر وہی ہے جو آپ کے پلان کو سوٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری تمام فیملی جو ہے وہ امریکہ میں ہے، ہم یہاں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں، بڑی دھوم دھام سے شادی ہوگی، تو یہاں پہ ہم امریکہ میں شادی کرنا چاہتے ہیں. اس لیے پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ فیانسے ویزے پہ لڑکی یا لڑکا یہاں پہ آ جاتے ہیں، اور پھر ان کی جو بھی وش ہوتی ہے دھوم دھام شادی کی، وہ شادی یہاں پہ کر پاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جلدی سے جلدی، اور خاص طور پہ جو مدرس ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی یا میری بیٹی کی کے لیے ایسی صورت نکلنی چاہیے کہ وہ فوری طور پہ ان کے ہسبینڈ یا وائف جو ہے یہاں پہ پہنچ جائے. تو اس صورت میں فیانسے ویزے کی گنجائش بن جاتی ہے، کیونکہ اس کے دو طریقہ کار ہیں، دونوں طریقہ کار پہ ہم بات کر رہے ہیں. ایک تو فیانسے ویزے کا ہے، جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فیانسے ویزے کا جو انیشل پیریڈ ہے وہ بڑا تیزی سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے. لیکن جو فیانسے ویزے پہ یہاں پہ آتے ہیں، جس طرح دھوم دھام شادی والی ہم بات کر رہے ہیں، تو پھر انہیں یہاں پہ شادی کرنے کے بعد ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے. تو فیانسے ویزے میں اوور آل جو ٹائم ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. شادی کر کے اگر کوئی شخص یہاں پہ آتا ہے تو پھر اس صورت میں یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں آلریڈی جو ہے وہ گرین کارڈ ان کا کلیئر کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ گرین کارڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کا سٹیپ تو ان کے لیے نیچرلائزیشن کا ہوتا ہے. تو یہ دونوں طریقہ کار جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن ان میں تصادم موجود ہے. اور خاص طور پہ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ اگر یہاں پہ انگیجمنٹ تو ایک سائڈ پہ رکھ دیجیے ابھی، کہ اگر شادی ہو چکی ہے تو شادی ہونے کے بعد جو ہے وہ فیانسے ویزے کے بارے میں، جیسا میں نے شروع کیا کہ اس کے بارے میں سوچیے بھی مت، کیونکہ اس میں اگر یہ بات سامنے آ جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں جی بڑی انوسنٹ مسٹیک ہے، تب بھی امیگریشن سروس اور اس کے ساتھ ہی کانسلر آفیسر جو ہے اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو اور پھر اگین جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پریفرنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ کی پریفرنس ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو دوسرا ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کا ہے، اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے سن رکھا ہے کہ یہاں پہ جو انٹرویو ہو رہے ہیں وہ بڑے سخت ہو رہے ہیں، تو وہ ان انٹرویو سے بھاگنا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم فیانسے ویزے کے لیے نہیں جانا چاہتے، اس لیے کہ ٹھیک ہے شروع میں انیشلی جو ہے میرا ہسبینڈ یا میری وائف، پھر میں ہسبینڈ اور وائف کی بات نہیں کرنا چاہ رہا، فیانسے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ دونوں میں کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو اگر وہ یہاں پہ میرج کی بنیاد کے اوپر آنا چاہتے ہیں تو صاف کلیئر معاملہ ہے، اور انہیں ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے لیے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج کے پروگرام کا دوسرا سوال، اور اس سوال میں یہ معلوم کیا گیا ہے کہ کیا گرین کارڈ ایپلیکنٹ بغیر کسی لیگل پرابلم کے بیرون ملک کا سفر کر کے واپس آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے. اور انور جمال صاحب کا کویشچن ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کا ریفرنس جو ہے نیو یارک ٹائمز کے ایک حالیہ آرٹیکل سے دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس آرٹیکل میں یہ بات بڑی تفصیل سے بتائی گئی ایک کپل کے حوالے سے کہ جو اس مصیبت میں پھنسے، اور جو بینیفیشری تھی اس کو خاصی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، اور وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے بیرون ملک سفر کیا تھا. اب اگر اس تصویر کو آپ سامنے رکھتے ہیں، خاص طور پہ نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، تو وہ میں تھوڑا سا اس کا آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل سکے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اس کی لیگل پکچر آپ کے سامنے آ جائے. دیکھیے کبھی بھی یہ پرابلم نہیں ہوتا تھا کہ اگر کسی کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے اور وہ شخص جو ہے باقاعدہ انسپیکشن اور ایڈمیشن اور پیرول کے ذریعے سے اس ملک میں داخل ہوا ہے، یعنی لیگل طریقے سے داخل ہوا ہے، تو پھر لیگل طریقے سے داخل ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر وہ شخص جو ہے وہ موجود ہے اور کسی قسم کا بھی کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، اور پھر اس کی میرج جو ہے وہ امریکن سٹیزن سے ہے. تو یہ جو 3 فیکٹرز ہوتے تھے، انہیں اگر آپ ملا لیتے ہیں
تو اٹ واز اے ویری سکسیسفل فارمولا. اور لائرس کے پاس بھی لوگ جاتے تھے, کہتے تھے کہ جناب میری وائف اور جو ہسبینڈ ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں, کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, باقاعدہ قانونی ذریعے سے وہ یہاں پہ داخل ہوئے ہیں, صاف و شفاف ان کا لیگل بیک گراؤنڈ ہے, اور اب یہاں پہ ہماری جو شادی ہوئی ہے اس شادی کی بنیاد کے اوپر میں ان کے گرین کارڈ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. تو اس صورت میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی تھی, کیونکہ یہی چیزیں دیکھی جاتی تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. لیکن اب صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے, اور اس وقت جو امیگریشن سروس نے جو پالیسی بنائی ہے اور جو انہوں نے پوزیشن لی ہے وہ بڑی خطرناک ہے. کیونکہ نیو یارک ٹائمز نے ایک کپل کا ذکر کیا ہے جن کا تعلق رشیا اور یوکرین سے ہے, اور جو خاتون ہیں جو یہاں پہ وزٹر ویزے پہ آئی تھی, وہ جو ہے ان کا تعلق ان دونوں میں سے کسی ایک کنٹری سے, یوکرین سے یا رشیا سے, اور یہاں پہ آنے کے بعد ان کی میرج یہاں پہ ہوتی ہے, اور وہ میرج جو ہے وہ لیگل میرج ہے, اور جس میں نے پہلے عرض کیا کہ باقاعدہ ان کی یہاں پہ موجودگی جو ہے وہ وزٹر ویزے پہ ہے, کسی قسم کا بھی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. تو اس صورت میں جس وقت ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کی اپلیکیشن فائل کر دی جاتی ہے, یعنی گرین کارڈ حاصل کرنے کی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں, تو اس میں کچھ اور پریویلیجز بھی مل جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس وقت انٹرویو ہوگا تو اس وقت ڈیسائیڈ ہوگا کہ انہیں گرین کارڈ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے. دوسرا یہ کہ انہیں چند ماہ کے اندر ورک آتھرائزیشن مل جاتا ہے, اور ورک آتھرائزیشن کے ساتھ ساتھ انہیں ایڈوانس پرول مل جاتی ہے, یعنی وہ ٹریول بھی کر سکتے. اور اس سے پہلے کتنی ایڈمنسٹریشنز آ گئی, کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. لائرس کے پاس لوگ آتے تھے, ان سے یہ سوال پوچھتے تھے کہ جناب یہ ایڈوانس پرول مل چکی ہے تو کیا میں ٹریول کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا, اور جواب یہ ہوتا تھا کہ کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, کسی قسم کے بھی آپ کی امیگریشن ہسٹری کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے, اس سے پہلے آپ کبھی آیا ہے, اوور اسٹے آپ نے نہیں کیا ہے, تو جو لمبی فہرست ہے اس میں کسی کی بھی وائلیشن نہیں ہے, تو ٹھیک ہے آپ کو ایڈوانس پرول ملی ہوئی, آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹریول کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی تاکید کرتے تھے کہ اگر آپ ایڈوانس پرول حاصل نہیں کرتے اور پھر ٹریول کے لیے نکل جاتے ہیں, یہ سمجھتے ہوئے کہ جناب میں نے گرین کارڈ کے لیے میری اپلیکیشن فائل ہو چکی ہے اور میرے ہسبینڈ اور وائف جو ہے وہ مجھے مکمل طور پہ اس میں سپورٹ کر رہے ہیں, تو پھر اس کا رزلٹ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپلیکیشن جو فائل کی گئی ہے ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کی بیسس کے اوپر وہ ابینڈنڈ شمار ہوتی تھی, کیونکہ انہوں نے پرمیشن نہیں لی. لیکن جو پرمیشن لے لیتے تھے ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی. تو اب یہ جو نیو یارک ٹائمز نے خبر چھاپی ہے اس میں ایک بہت ہی شاکنگ قسم کی کا ایلیمنٹ شامل ہے کہ یہ کپل جو ہے جس نے تمام لیگل طریقے استعمال کیے ہیں اور پراپر طریقے سے استعمال کیے ہیں, اور جس وقت وہ خاتون اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ آتی ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو اور سوالات پوچھنا چاہتے ہیں, اور ویلکم ٹو دا سیکنڈری انسپیکشن, ہم آپ کو سیکنڈری انسپیکشن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ سیکنڈری جو انسپیکشن ہے اس میں انہیں کہا جاتا ہے کہ دیکھیے جب آپ یہاں پہ آئیں اور جس وقت آپ کی میرج ہوئی ہے اس وقت اب آپ کا وزٹر ویزا جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا. تو اگر آپ نے جو ویزے کی جو میعاد مقرر کی گئی تھی, اگر اس سے باہر آپ رہ کے گئی ہیں تو آپ نے اللیگل کام کیا, اور اگر آپ نے اللیگل اور انلافل کام کیا تو پھر اس صورت میں آپ کو جو ہے باقاعدہ جو ڈیپورٹیشن کے پروسیس سے گزرا جائے گا, اور انہیں وہاں پہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے. اور اس کے بعد بہت سے واقعات ہوتے ہیں جس میں گہرائی میں نہیں جانا چاہتا کہ کس طریقے کیا ان کے ساتھ سلوک ہوا, کس طریقے سے وہ وہاں پہ موجود تھے. 16-17 ڈیز وہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے ایک نائٹ میئر جیسی سچویشن تھی, اور اس کے بعد پھر $35,000 بانڈ دے کے ان کو جو ہے وہ ریلیز کروایا جاتا ہے. اسی سے ملتی جلتی خبر ایک دفعہ پہلے بھی شائع ہو چکی تھی, اور جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ دونوں کپل جو ہے تقریباً اسی سینیریو میں, اسی بیک گراؤنڈ میں اور اسی کوالیفیکیشن کے ذریعے سے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, اور انٹرویو پہ جس وقت جاتے ہیں تو آخری تمام کوشچنز وغیرہ ہو جاتے ہیں, ایوری تھنگ از بیوٹیفلی وینٹ فارورڈ, اور لیکن آخر میں وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے ساتھ ہی ایک امیگریشن آفیسر کہتے ہیں پرابلم ہے, اور یہ پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کا وزٹر ویزا تھا وہ ایکسپائر ہو چکا تھا, ایکسپائر ہونے کے بعد پھر آپ نے یہ میرج کی ہے اور یہ اپلیکیشن فائل کی ہے, اس لیے آپ کو ڈیپورٹیشن کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا. یہ بھی بڑی ایک شاکنگ نیوز تھی. تو اس قسم کے جو واقعات اتنے بڑے نیوز پیپر میں آ جاتے ہیں, ظاہر ہے کہ ہر شخص کی نظر میں آ جاتے ہیں, لیکن اس کا یہ تعین کرنا کہ یہ واقعی ایک پالیسی بن چکی ہے جس میں
یہ جو ویزا کی ویلیڈیٹی ہے اس کے بارے میں اس قسم کے کوشچن پوچھے جا رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. صرف شرط یہ ہوتی تھی، جیسا میں نے آپ کو بتایا، کہ آپ لیگل طریقے سے اس ملک میں شامل ہوئے، اور جو باقی چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی. اور لیکن یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا جو ویزا تھا، لیٹس سے کہ اگر کسی نے B1 لیا، B2 لیا، اسٹوڈنٹ ویزا، کہ وہ اسٹوڈنٹ ویزا یا وزٹر ویزا جو ہے ایکسپائر ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر ایکسپائر ہو بھی گیا ہے تو لائر یہی مشورہ دیتے تھے، بالکل آپ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے یہ ایک بالکل باریک نقطہ جو ہے، یہ ویلیڈیٹی آف ویزا، اس کے بارے میں وہ سوال نہیں پوچھا کرتے تھے، اور اپلیکیشن پروسیس ہو جاتی تھی. جو اپلیکنٹ تھے انہیں گرین کارڈ مل جاتا تھا، ویل اینڈ گڈ. لیکن اب جو یہ معاملہ آیا ہے، ان کا سوال مجھ سے یہ ہے کہ کیا یہ ایک پالیسی کے تحت ہو رہا ہے؟ لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ظاہر کچھ نہ کچھ تو اس میں پالیسی ہے. اور پھر کیونکہ ہم نے ایک واقعہ، آپ نے نیو یارک ٹائمز کا بتایا، میں نے ایک واقعہ جو اس سے پہلے کا تھا، جو لوگ جو انٹرویو کے لیے گئے ہیں، امیگریشن آفس میں گئے، وہاں پہ ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اور پھر ڈیٹینشن، اور پھر انہیں بانڈ پہ رہائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو کتنا یہ وائڈ اسپریڈ ہے، اس کے بارے میں ٹو بی ویری آنسٹ کوئی اوپینین نہیں دے سکتا. لیکن یہ ضرور میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ کے پاس ایڈوانس پرول ہے، اور اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا اس قسم کا کیس ہے، جس میں اگر لائر آپ کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ویزا تو ایکسپائر ہوا، لیکن آپ قانونی طور پہ داخل یہاں پہ ہوئی ہیں، اس لیے آپ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے سلسلے میں آگے بڑھ سکتی ہیں. لیکن کوشچن یہ ہے، اچھا پھر دوسرا میں آپ کو بتاؤں، ایڈوانس پرول بھی ہے، پرمیشن بھی ہے، اور لائر یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کے پاس پرمیشن بھی ہے. تو اب کی جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، اگر وہ پرمیشن بھی ہے تب بھی آپ 100 دفعہ جو ہے اس کے بارے میں سوچیے، اور کمپیٹنٹ اٹرنی کے ساتھ جو ہے مشورہ کیجیے، اور دیکھیے کہ کیا یہ ایک پالیسی ہے جو امیگریشن سروس جو ہے وہ پرسو کر رہی ہے، اور اس میں آپ کے لیے کیا خطرات موجود ہیں. یقیناً خطرات موجود ہیں، کیونکہ یہ جو دو واقعہ بتائے گئے، اور اس کے پیچھے میرا خیال ہے سینکڑوں اور وعدات اس قسم کے واقعات ہیں. ان تمام کی چھان بین کرنے کے بعد، اور جب تک اس کے بارے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کلیریفیکیشن نہیں آتی، ٹریول کرنا جو ہے وہ انتہائی خطرناک نتائج جو ہے وہ نکال سکتا ہے. اور ناظرین، کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.